5 करोड़ रुपए शहीद ताहिर दावड़ उनके बच्चों के लिए और 1 करोड़ रुपीस उनकी 2 बेवा बहनों उनकी औलाद के लिए और 1 करोड़ रुपए उनके वो भाई जिनको शहीद किया गया था। हुकूमत का ताहिर दावड़ शहीद के लवाहिकीन के लिए 7 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। खानदान के हर फर्द को नौकरी भी दी जाएगी। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी का कहना है कि कुछ अनासिर साजिश में मसरूफ हैं। जवानों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। करप्शन करप्शन करप्शन, ये भाई तुम्हारी ये बीन अब 2 महीने से ज्यादा कौम नहीं सुनेगी। सब इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आप लेजिस्लेशन लाओ तो सही। कानून साजी ला नहीं रहे और घर बैठे गालियां देने का रिवाज है। वो अपोजिशन को गालियां दिए जाओ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कहा नैब हमारे कंट्रोल में नहीं। हुकूमत को नैब, अपोजिशन और असम्बलियों पर एतराज़ है तो कानून साजी क्यों नहीं कर रहे। मुल्क की बेहतरी के लिए हर कानून साजी की हिमायत करेंगे। कहता है कि सारी अपोजिशन को जेल में डालो। बिस्मिल्लाह, हमें तो जेल जाने का सब्र भी है और बर्दाश्त भी है। क्या इमरान खान जेल जा सकता है? ये हमारी हिम्मत आजमाएं, हम इनके जुल्म आजमाएंगे। इमरान जेल जाना बर्दाश्त कर सकते हो? ये तय है, हुकूमत चलने वाली नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुक्मरान सियासी बसीरत से महरूम हैं, 18वीं तरमीम खत्म होने नहीं देंगे। जो जनाब वारद जरी भत्ता माफिया पे यकीन रखता हो, तो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होती है जेल जाने की। बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी हो, सादा आदमी हो, उसकी तो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होती जेल जाने की। तो ये आज मैं आसिफ जरदारी साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि बात उन्होंने सच्ची कर दी है। जेल वो जाता है जिसने जुर्म किया हो। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का जवाब, बोले जरदारी को डर है, उनकी बारी आने वाली है, बिला वजह 18वीं तरमीम पर शोर मचा रहे हैं। एमक्यूएम की जो नेशनल असेंबली में सीटें हैं, अगर वो वजीर आजम से हट जाएं, हम अगर एमक्यूएम, तो वजीर आजम नहीं रहेंगे पाकिस्तान के। एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद में दरार। मुत्तहदा हुकूमत से अलग हो जाए तो पीटीआई का वजीर आजम भी नहीं रहेगा। मेयर कराची वसीम अख्तर बरस पड़े। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मजीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। क्रशिंग सीजन शुरू करने का फैसला। सूबाई हुकूमतों से मदद ली जाएगी। क्रशिंग में ताख़ीर पर सादिकाबाद के काश्तकारों का एहतजाज। वजीर आजम का चंद रोज में नया पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम लाने का फैसला। उस्मान डार को मुआविन खुसूसी बराए यूथ अफेयर्स मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। उस्मान डार का तनख्वाह वसूल न करने का ऐलान। नौजवान साथ ना देते तो हुकूमत में ना होते, वजीर आजम का पैगाम। मिठी में ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। रवामा अमवात 18 हो गई। सिविल अस्पताल मिठी में 40 बच्चे ज़ेर इलाज। कराची में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। जूना मार्केट, जिला वस्ती और गरबी में गैर कानूनी इमारतें गिरा दी गईं। लाहौर में भी 234 दुकानें मस्मार। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट रात जारी है और टीचिंग अस्पताल देर रात के वक्त निजी सिक्योरिटी गार्ड मरीजों पर मेडिकल टैक्सेस करने लगे हैं।
یہ گارڈز نہ صرف ڈاکٹر بن کر مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں بلکہ انہیں دوائیں بھی تجویز کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں، پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں اندھیر نگری چوپٹ راج جاری ہے۔ ٹیچنگ اسپتال میں رات کے وقت نجی سیکیورٹی گارڈز مریضوں پر میڈیکل پریکٹس کرنے لگے۔ یہ گارڈز نہ صرف ڈاکٹر بن کر مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں بلکہ انہیں دوائیں بھی تجویز کرتے ہیں۔ بالکل، آپ اس وقت اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہیں یہ جو کہ مریضوں کو دوا بھی سجیسٹ کر رہے ہیں۔ پشاور کا خیبر ٹیچنگ اسپتال ہے یہ، جہاں پر اندھیر نگری چوپٹ راج جاری ہے، اور ٹیچنگ اسپتال میں رات کے وقت ہوتا یہ ہے کہ نجی سیکیورٹی گارڈز اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر وہ مریضوں پر میڈیکل پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ گارڈز نہ صرف ڈاکٹر بن کر مریضوں کو دیکھتے ہیں، ان کا معائنہ کرتے ہیں، بلکہ باقاعدہ انہیں دوائیں بھی تجویز کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان گورننس کے حوالے سے پشاور کا بڑا خیبر ٹیچنگ اسپتال، جہاں اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں مریضوں پر میڈیکل پریکٹس کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ یہ گارڈز ہیں جو کہ رات کے وقت میں اپنا کلینک چلا رہی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی وسیم اختر نے تحریک انصاف کے خلاف محاذ کھول لیا۔ کہتے ہیں اگر متحدہ حکومت سے الگ ہو جائے تو پی ٹی آئی کا وزیر اعظم بھی نہیں رہے گا۔ میئر کراچی نے پی ٹی آئی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو میئر کو تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں وہ پہلے اپنے 100 دن کی کارکردگی دیکھیں، اور یہ بھی کہا کہ تجاوزات کے خلاف بیان دینے والے نئے سیاست میں آئے ہیں۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کی جو نیشنل اسمبلی میں سیٹیں ہیں، اگر وہ وزیر اعظم سے ہٹ جائیں ہم اگر ایم کیو ایم، تو وزیر اعظم نہیں رہیں گے پاکستان کے۔ تو یہ جو لوگ اس قسم کے پی ٹی آئی کے بیانات دے رہے ہیں، ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ ان کے بڑوں کو چاہیے کہ ان کو کنٹرول کریں، ورنہ یہ پی ٹی آئی کو کوئی اور نہیں، یہ خود ختم کروا دیں گے۔ مجھے ہنسی آتی ہے ان کے یہ سٹیٹمنٹس مختلف اوقات میں میرے حوالے سے دے دیتے ہیں کہ ان کو ہٹائیں۔ تو اگر میں نے سٹیٹمنٹ دے دیا ایز اے ڈپٹی کنوینر کہ پرائم منسٹر کو ہٹائیں اور شیخ رشید کو وزیر اعظم بنا دیں، پھر کیسا رہے گا؟ تو ان چیزوں سے نکلیں۔ 100 دن کے جو کام ہے نا، وہ نظر آ رہے ہیں کہ کیا کیا گیا ہے، 100 دن میں کیا ہوا ہے اس ملک میں، کیا کارکردگی ہے۔ اپنی کارکردگی بہتر بنائیں، دوسرے کو کرٹیسائز نہ کریں۔ بظاہر ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے بیورو چیف کراچی رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفعت سعید، بتائیے کیا معاملہ ہے؟ وسیم اختر آج کیوں اچانک پھٹ پڑے تحریک انصاف کے خلاف؟ وہ نظر آ رہے ہیں اور کہا کہ اگر متحدہ الگ ہو جائے تو وزیر اعظم بھی نہیں رہے گا پی ٹی آئی کا۔ دیکھیں، اس میں یہ سارا کام تو ہونا ہی تھا، جو کہ جس کا آغاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کے بعض رہنما، خاص طور سے خرم شیر زمان اور دیگر لوگوں کی طرف سے جس طرح میئر پر تنقید کی گئی، پھر ان کی طرف سے ان کی پارٹی کے جو سربراہ رہنما ہیں عامر خان، انہوں نے یہ بھی اس حد تک کہا کہ میئر استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں تو وہ استعفیٰ ہو سکتے ہیں۔ تو جب معاملہ اس نہج پر پہنچ گیا، اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور آج جو جس قسم کی گفتگو کی میئر کراچی نے، وہ تو بالکل محض آرائی کی سی کیفیت لگتی ہے۔ اور اس میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے الزامات یہی لگ رہے ہیں کہ بعض علاقوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کراچی نے ایک مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، اس کی وجہ سے ایم کیو ایم ان سے ناراض ہے، اور ان علاقوں میں آپریشن کیا جا رہا ہے جہاں سے ان کے جو نمائندے ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک انتقامی کارروائی انہوں نے قرار دے کہ وہیں سے آغاز ہو گیا تھا اس جھگڑے کا اور اس محض آرائی کا، اور یقیناً یہ منطقی انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی جھگڑے کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ معاملات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تفریق نظر آتی ہے، اور یہ الزام لگتا ہے ایم کیو ایم پر کہ جو ایم کیو ایم کے زیر اثر علاقے ہیں وہاں آپریشن اس انداز سے نہیں ہو رہا جس انداز سے یہ دیگر علاقوں میں ہو رہا ہے۔ لیکن رفعت، یہ ناراضگی وہ آج تو نہیں لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کھچڑی پک رہی تھی، بس وہ اس کھچڑی پتیلی پہ سے ڈھکنا آج ہٹا ہے، ایسا کچھ؟ بالکل، آپ نے سیاست کے کچن سے جو چیز تلاش کی، کھچڑی تو بالکل پک رہی تھی، اور آج سے نہیں، یہ کئی دنوں سے یہ صورتحال تھی۔ مجبوری کا یہ سودا تھا، مجبوری کا یہ اتحاد ہے جو نظر
آتا ہے اس میں منشا دونوں طرف سے بالکل نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دونوں پارٹیوں کے مزاج بالکل نہیں ملتے، آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ کہاں ایک دوسرے کے حریف تھے اور اب حلیف بنے ہوئے ہیں اور مجبوری کی حالت میں۔ یقیناً مجبوری کا سودا تو اسی قسم کا ہوتا ہے اور اس کا آغاز اسی چیز سے ہوگا کہ جس طرح کی بات آج میئر کراچی نے کی ہے، یقیناً انہوں نے اپنی پارٹی سے لائن لے کر یہ بات کی ہے، ان کے رہنما بھی اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اب جواب جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے آنا ہے۔ لیکن رفعت صاحب خود میئر کراچی اس آپریشن کے خلاف تحفظات رہے ہیں، اس انکروچمنٹ کے حوالے سے جو کارروائیاں چل رہی ہیں، کیا ان کے تحفظات دور نہیں کیے جا رہے؟ اور انہوں نے تجاوزات کے معاملے میں یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی والے نئے سیاست میں آئے ہیں، تو یہ ان کے بھی اپنے تجاوزات کے خلاف جو ہے ان کے تحفظات موجود ہیں۔ دیکھیں بیانات دینے کے چیمپئن دونوں طرف موجود ہیں، تو میرا خیال میں ماضی جو میئر وسیم اختر ہیں ان کا بھی اسی قسم کے بیانات دینے میں وہ شہرت رکھتے ہیں، جس طرح سے جو پنجاب کے وزیر اطلاعات جو ہیں فیاض الحسن چوہان ہیں، جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، تو اسی قسم کا مزاج جو ہے میئر ان کا بھی ہے۔ اگر ان کا ماضی دیکھیں، جب ماضی میں یہ یہاں سندھ کے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، جب ایم کیو ایم کا عروج ہوتا تھا تو اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں، اور میرا خیال میں ان بیانات میں ان کی وہی جھلک نظر آ رہی ہے ماضی میں ایم کیو ایم والی۔ تو میرے اب یہ طرز سیاست شاید یہ شہر قبول نہ کرے، یا جن لوگوں نے شہر کو بہتر کیا ہے وہ بھی قبول نہیں کریں گے، یا جن کی وجہ سے وہ اب سیاست میں وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں اس طرز کی سیاست اب اس شہر میں چلنے والی ہے نہیں جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ جہاں تک رہی دکانداروں کی بات، تو یقیناً اس آپریشن میں کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، وہ بلڈنگیں، وہ عمارتیں، وہ گھر، وہ دکانیں جو کہ قانونی طور سے توڑی نہیں جا سکتی تھی وہ زد میں آئی ہیں، جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا اس کو متنازع بنانے کے لیے اس آپریشن کو۔ تو یقیناً جہاں اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں اس قسم کے واقعات ضرور سامنے آتے ہیں جو اس آپریشن میں بھی آ رہے ہیں، لیکن مجموعی طور سے شہر کا جو ایک چہرہ ہے وہ بہتر ہوا ہے، سڑکیں کشادہ ہوئی ہیں، جگہوں پہ سے ناجائز قبضے ہٹے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں میئر کراچی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ جو کرائے پر لوگ کے ایم سی کو کرایہ ادا کیا کرتے تھے انہیں متبادل جگہیں دی جائیں گی، میئر کئی بار واضح طور سے کہہ چکے ہیں، اور کچھ اسی قسم کی باتیں سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی طرف سے بھی آئی ہیں، وزیر اطلاعات کی طرف سے بھی آئی ہیں، وزیر بلدیات کی طرف سے بھی آئی ہیں کہ وہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک ریکویسٹ بھی کی ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ منڈے کے اگلے وہ چیف جسٹس یہاں پر تشریف لائیں گے، تو یقیناً بہت سارے معاملات ان کے نظر میں لائے جائیں گے، اور ناظر کا مقرر کرنے کی بات بھی تحریک انصاف نے کی ہے کہ جس جگہ پر کے ایم سی توڑنے کے لیے جائے وہاں ناظر مقرر کیا جائے۔ اس سارے معاملے میں جھگڑا صرف اس وجہ سے پڑا ہے، کہیں کارروائی ڈی ایم سی کر رہی ہے، کہیں کے ایم سی کر رہی ہے، کہیں کے ڈی اے کر رہی ہے، اور کہیں کنٹونمنٹ بورڈ کر رہی ہے، اور کہیں ایم کیو ایم کی بلدیہ میں ڈی ایم سی اور کے ایم سی کی آپس میں بن نہیں رہی ہے۔ ڈی ایم سی اگر کوئی کارروائی کرتی ہے تو کے ایم سی اس کو جو ہے وہ مزید خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا اگر ڈی ایم سی دونوں میں ٹکرار ہے، جھگڑا ہے آپس میں، اور یہ بڑا واضح طور سے نظر آ رہا ہے۔ یہ یقیناً جو جس طرح کے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تنازع کی شکل یہ اختیار کرے گا، اچھا خاصا متنازع اسے کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بڑا اسموتھ آپریشن ہو رہا تھا، اور اگر اس میں دو چار اضافی زیادتیاں نہ کی جاتی، اس قسم کی تخصیص نہ کی جاتی جس میں الزامات نہ لگتے، بلا تخصیص اگر پورے شہر میں اسی طرح سے کارروائی ہوتی، گو کہ جاری ہے، مگر کہیں کہیں یہ الزام آ رہا ہے، اور اس الزام کو دور کرنا میئر کا بھی کام ہے۔ سندھ حکومت بھی کہیں کہیں یہ کہا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کی طرف سے بات سامنے آئی ہے کہ سندھ حکومت اس میں پالیٹکس کر رہی ہے، وہ بہت سارے معاملات کو ہوا دے رہی ہے۔ رفعت صاحب، متحدہ کے رہنما بھی کہنا ہے کہ اگر گھر گرائے گئے تو ان کی لاشوں پر سے گزرنا ہوگا، یہ آپریشن تو سپریم کورٹ کے کہنے پر ہو رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے یہ بیان ان کا کس طرف لے جا رہا ہے بات؟ عامر خان کا یہ بیان شاید اس تناظر میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ دیکھیں کراچی شہر یہ راتوں رات تو یہ سب کام نہیں ہو گیا، اس کے کرنے والے اب بھی اس شہر میں موجود ہیں، بہت سارے کے ایم سی کے وہ افسران، ڈی ایم سی کے وہ افسران، اب بھی بلدیاتی امور انجام دینے والے وہ اب بھی انہی اداروں میں موجود ہیں جنہوں نے یہ جگہیں تعمیر کروائیں، جنہوں نے یہ جگہوں پہ قبضے کروایا، جنہوں نے چائنا کٹنگ کروائی، یہ تو وہ لوگ اب موجود ہیں، ان کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ میرے خیال میں اگر ان کی طرف چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں توجہ دیں کہ جس نے یہ الاٹ کروائی، جس نے ان کو بٹھایا، جو وہاں سے پیسے وصول کرتا رہا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، میں کہہ سکتا ہوں کہ کراچی شہر کا جو چہرہ مسخ کرنے میں
سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے مشروم گروتھ ہونے دی بغیر کسی رکاوٹ کے ہونے دی, بغیر کسی قانون کے ہونے دی, کیونکہ اس میں پیسہ بہت انوالو ہے. کراچی شہر میں آپ جائیں تو کراچی کو میں یہی کہتا ہوں, پہلے بھی کہتا چلا آیا ہوں, کراچی دودھ دینے والی گائے ہے. ہر شخص نے لوٹا ہے شہر کو, ہر شخص نے شہر کو برباد کیا ہے, لہٰذا ان لوگوں کا تعین بھی ہونا چاہیے جنہوں نے شہر برباد کیا. صحیح بات ہے رفعت, لیکن اگر ابھی ہم میئر کراچی کی بات کر لیتے ہیں, جوڑے روٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو یہ ناراضگی ہے کس سے؟ یہ تحریک انصاف سے, کیونکہ بھی آپ نے کہا نا کہ تحریک انصاف کی جانب سے جواب آنا باقی ہے, تحریک انصاف سے ہے یا وزیر اعظم کے فیصلوں سے ہے؟ کس سے روٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میئر کراچی الجھے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کی پارٹی کا جو اسٹرکچر ہے وہی کچھ اس طرح کا الجھا ہوا ہے کہ ان پہ ایک اندر سے پارٹی کی طرف سے ایک دباؤ بھی ہے, اور جو ایم کیو ایم کے کارکن ہیں ان کو یہ گلا شکوہ بھی ہے کہ میئر کراچی کے ہاتھوں یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ جگہیں ٹوٹ رہی ہیں. جیسے یہ آپریشن ڈسٹرکٹ سینٹرل کی طرف جا رہا ہے, جو ایم کیو ایم کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا, تو شکایتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. لوگوں کو ماضی کی طرح یہی ایک توقع تھی کہ اگر میئر ان کا ہے تو یقیناً ان کی جگہ بچ جائے گی, ان کی جگہ نہیں ٹوٹے گی. لیکن سپریم کورٹ کی جو ایک تلوار ہے, اس کی وجہ سے میئر کراچی کو بھی یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. بعض اوقات انہیں نہ چاہتے ہوئے, بعض وقت چاہتے ہوئے. پھر پارٹی میں بھی دباؤ ہے, پارٹی میں بھی اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں اسی وجہ سے وہ الجھے ہوئے نظر آتے ہیں, اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں, اور پارٹی کا جو ان کا اسٹرکچر ہے وہ کچھ اسی طرح کا. تو اس میں ایک امتحان یادگار شہداء جو ہے, ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک پارک کے اوپر بنایا گیا, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی منہدم کیا جائے گا. تو پارٹی کے اوپر ایک ڈبل سوڈ اس کی بھی ہے, اس کا بھی ایک پریشر ہے. بالکل وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, اس پہ آپس میں اختلاف موجود ہے. اور پارٹی کے آپ نے دیکھا ہوگا پی ایس پی کے بہت سارے رہنماؤں کا بھی بیان اسی قسم کے آئے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے یادگار شہداء جو ایم کیو ایم کی ہے, اسے اس طریقے سے نہ توڑا جائے. تو میرے خیال میں اس پہ فاروق ستار بھی یہی بات کہتے ہیں. اگر اس طرف گئے تو میرے خیال میں پھر میئر کراچی کے لیے بہت مشکل ہوگی, ایم کیو ایم پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی, اور اگر بلا تخصیص کارروائی کرنی ہے تو پھر سب جگہ ہونی چاہیے اس کے لیے. اور اس طرح کی شہر میں بہت ساری سمبولک جگہیں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے مناوزات کے ڈھیر میں بہت سی مفاہمتیں اور مجبوری کے سودے بھی دفن ہوں گے رفعت صاحب. بالکل ہیں. کراچی شہر بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں مفاہمت کا ہی شہر ہو کے رہ گیا تھا. ہر کام میں ہم نے مفاہمت کی, جس کی وجہ سے ہم نے شہر کو برباد کیا, تباہ کیا, اس کا چہرہ مسخ کیا. ورنہ آج یہاں ماس ٹرانزٹ بھی ہوتی, آج یہاں پہ منصوبے جو گرین لائن کا ہم سنتے ہیں, ریڈ لائن سنتے ہیں, بلو لائن سنتے ہیں, آج کراچی کی شکل کچھ اور ہوتی اگر کراچی کے حقیقی وارث اس پہ توجہ دیتے اور اس پہ کچھ پیسہ یہاں لگتا. میرے خیال میں یہاں پر وہ اس طریقے سے ترقیاتی کام نہیں ہوئے جس کا کہ یہ لوگ سب دعویٰ کرتے ہیں. اگر ذرا تھوڑا سا بھی خرچ کرتے تو آج اس شہر کی شکل یہ نہیں ہوتی. پہلے کہا جاتا ہے کچرے کا ڈھیر ہے, اب ملبے کا ڈھیر نظر آتا ہے. اس ملبے کو اٹھانے کا بھی انتظام نہیں کیا جا رہا. آپ شہر میں دیکھیں جہاں کے ایم سی نے, کے ڈی اے نے, ڈی ایم سی نے کارروائیاں کی ہیں, ملبہ اسی حالت میں پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو لگتا ہے کہ اب بھی شہر کا کوئی والی وارث ہے نہیں. تو رفعت یہ بتائیے گا کہ سارا جو معاملہ میئر کراچی نے جو بھی بیان دیا ہے, سب کچھ بالکل ایسے ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے, یا پھر چلمن کے پیچھے کچھ اور بھی سٹوری ہے؟ دیکھیں اس کے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی معاملہ ہو تو اس کے پیچھے پس منظر میں کوئی چیز نہ ہو. پس منظر میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے اختلافات پل رہے ہیں. یقیناً کوئی ایک ایسا دباؤ ہے, ایسی ایک بائنڈنگ فورس ہے جس نے کہ انہوں کو یکجا کر رکھا ہے, اور جس کی وجہ سے خالی یہ باتیں ابھی زبان پر آئی ہیں. اور میرے خیال میں سخت بولنے والے پی ٹی آئی کے پاس بھی ہیں, فیصل واڈا موجود ہیں, ابھی وہ سرگرم نہیں ہوئے ہیں. ان کی طرف سے کوئی دھواں دار بیان آئے گا تو یقیناً اس طرف سے پھر جواب آئے گا, اور جواب در جواب جو ہے کسی وقت بڑی چنگاری بنے گی, اور بڑی چنگاری بن کے علیحدگی کی طرف جائے گا. ایسے میں پی ٹی آئی دونوں ظاہر ہے کہ اس وقت کیپٹلائز کرنا چاہیں گے بلدیاتی انتخابات کو جو آگے چل کے ہونا ہے. اس میں کیا ایک نقشہ کھنچتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں عمران, بنیادی طور سے فوکس تو بلدیاتی انتخابات ہی ہیں, اور اس پر فوکس پیپلز پارٹی کا بھی ہے, اس پہ تحریک انصاف کا بھی ہے. اور تحریک انصاف اب یہ چاہتی ہے کہ شہر کی بلدیہ بھی ان کے ہاتھ میں آئے اور میئر ان کا ہو. کراچی میں کچرے کے بعد اب ملبے کی سیاست, اور آج کے دن کی اب تک کی اپڈیٹس اور اس کے تبصرہ ہمارے ساتھ پیش کر رہے تھے رفعت سعید, بیورو چیف کراچی. آپ کا بہت شکریہ. بالکل, اور ایک سیاسی کھیل تو شروع ہو گیا ہے.